बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक तरफ शहर इक़्तिदार में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ग्रीन सिग्नल का जिक्र किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ऐलान किया है कि कार्रवाई जारी रखी जाएगी। ये दोनों एक ही बातें हैं या दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं? इनके अंदर छुपी हुई खबरें बाहर लाकर आपके सामने रखेंगे, उनके ऊपर तज्जिया भी देंगे। और तीसरी तरफ इत्तलात हैं कि शरीफ एक बार फिर बदमाश हो गए हैं, लेकिन क्या ये कहीं झाका तो नहीं, जो कि हमेशा से शरीफों की सियासत का वतीरा रहा। ये तीन अहम बड़ी खबरें आपके सामने, जिनका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी अदलिया और मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सियासी हुकूमत के साथ है, आपके सामने रखेंगे। लेकिन वीडियो का आगाज़ करेंगे इस सब से बड़ी डेवलपमेंट के साथ कि बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अब्बासी अपने घर पहुंच गए और जिस तरह से उनकी वालदा ने उनका इस्तकबाल किया, जिस तरह से उनकी वालदा ने उनको देखकर चीख मारी, यकीन जानिए कि ये मंज़र, ये लम्हा दिल चीर कर ले गया। तफसीलात कुछ यूँ है कि मंजर आम से गायब थे सदाकत अब्बासी साहब काफ़ी दिनों से, और इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने उनकी 10 अक्टूबर तक ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी भी मंजूर की थी और उनको तलब किया गया था 10 अक्टूबर को, और 9 मई के वाक़यात में उनको मुलव्विस किया गया है। थाना आरे बाज़ार में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज है। लेकिन इसका एक बैकग्राउंड है, क्योंकि सदाकत अब्बासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं में शामिल हैं कि जो आज के दिन तक इमरान खान के साथ आखिरी वक्त तक डटे हुए हैं। मीडिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन शुरू के चंद लोगों का, फवाद चौधरी समेत, मजाक उड़ाया करता था और कहा करता था कि देखिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा और देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन तमाम तर दाग इन रहनुमाओं ने धो डाले हैं और बड़ी तादाद है। चाहे पंजाब का जिक्र करें जिसके अंदर महमूदुर रशीद हैं, जिसके अंदर एजाज चौधरी हैं, यास्मीन राशिद हैं, उमर चीमा हैं, और इसी तरह से तैयबा राजा, दीगर कई रहनुमा के जिन्होंने इस तासर को भी रद्द कर दिया कि पंजाब इस जो है वो मज़ाहमत का इस्तियारा नहीं या खड़ा नहीं होता है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। केपी की बात करें तो असद कैसर हैं, मुराद सईद हैं, आतिफ खान हैं, दीगर बड़ी तादाद है लोगों की, परवेज़ खटक के अलावा, जो डट के खड़े हो गए। सिंध का जिक्र करें तो अलीम आदिल शेख हैं, पंजाब में अली मोहम्मद ख़ान है, पोठवार में सदाकत अब्बासी, और अगर मैं कोई नाम ना ले सकूं तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। लेकिन एक तवील फ़हरिस्त है, एक तवील फ़हरिस्त है उन रहनुमाओं की, उन कारकुनान की, कि जो खड़े हो गए हैं बिलाखिर जुल्म और जबर की इस दास्तान के ख़िलाफ़ और अपनी बहादुरी की, हिम्मत की, हौसले की एक नई दास्तान रकम कर रहे हैं। क्योंकि उनके कप्तान ने उनसे कहा था कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। सदाकत अब्बासी साहब घर पहुँचे, अपनी वालदा से मिले, अपने बच्चों से मिले, और फिर जिस तरह से तस्वीरें, जिस तरह से वीडियो वायरल हुई, वो सख्त से सख्त दिल जो है उसकी आंख में भी आंसू लाने का बायस बनी। इसका एक बैकग्राउंड है, बाकायदा तौर पर कोशिश की गई खुफिया हाथों की जानिब से, माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से, कि सदाकत अब्बासी का अपने एक गमाश्ते, सहाफ़ती गमाश्ते के ज़रिए डॉन न्यूज़ में इंटरव्यू करवाया जाए। करवाया भी गया, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। कोशिश की गई कि सदाकत अब्बासी 40 मिनट का इंटरव्यू देकर इमरान खान के ख़िलाफ़ नाम नहाद सबूतों के अंबार लगा दें, इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करें। लेकिन एक तो आड़े आया सदाकत अब्बासी, जिसने 15 मिनट बाद ये कह दिया कि बस बहुत हो गया, मज़ीद कोई बात नहीं होगी। और उसके बाद फिर डॉन न्यूज़ की इंतज़ामिया, कि जहाँ पर यह तहकीक शुरू है कि आदिल शाहजेब नामी इस सहाफ़ती गुमाश्ते ने क्यों कर इंटरव्यू किया, कैसे किया, इन तमाम तर चीज़ों के पीछे कौन था, और चैनल इंतज़ामिया को एतमाद में लिए बगैर कौन था जो इस नाम नहाद एंकर और सहाफ़ी को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। तफसीलात अभी आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी, क्योंकि इससे पहले उस्मान डार का मामला आप देख चुके कि ये ड्रामा, जो कि एक ड्रामे का टाइम होता है 1 घंटे का प्राइम टाइम, वो 1 घंटा भी नहीं चल सका, और 1 घंटे के अंदर ही उस्मान डार की वालदा की वीडियो सामने आई, जिसने तमाम तर चीज़ों के ऊपर तबाही फेर दी।
اعلان کر دیا انہوں نے کہ عثمان ڈار نے چھوڑی ہوگی پاکستان تحریک انصاف، میں نے نہیں چھوڑی۔ عثمان ڈار نے کہا ہوگا کہ وہ کپتان کے ساتھ نہیں ہے، میرا کپتان آج بھی عمران خان ہے، اور خواجہ آصف میدان میں آؤ، میں تمہارا مقابلہ کروں گی۔ اور اس کے بعد پھر یہ اطلاعات ہیں کہ وکلا، سٹوڈنٹس، خواتین کو بڑی تعداد کے اندر، یوتھ ونگ کے لوگوں کو بڑی تعداد کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ آئندہ الیکشن کے اندر انہیں ووٹ دیے جائیں، اور ہر انتخابی حلقے کے اندر وکلا کے سیٹس بنا کر، وکلا کے دو دو لوگوں کے گروپ بنا کر تمام تر حلقوں کے اندر ان کو سپورٹ کیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کے ان امیدواروں کو جو اگلے الیکشن کے اندر حصہ لینے جا رہے ہیں۔ یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تفصیلات اس لیے لمبی ہوگی کہ آگے جو چیزیں میں کنیکٹ کرنے جا رہا ہوں ان کا براہ راست تعلق ہے ان دونوں بڑی ڈیولپمنٹس کے ساتھ، جو کہ صداقت عباسی اور عثمان ڈار کے حوالے سے ہیں۔ کچھ دیگر چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کی رجسٹریشن ہوتی ہے، پہلے میں نے بتایا، دوبارہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک ماحول اس وقت پاکستانی میڈیا کے اوپر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں استحکام پاکستان پارٹی کیا پٹ لے گی، یا پتہ نہیں جہانگیر خان ترین کس طرح سے خود کو جو ہے وہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے، ہنسی آتی ہے کہ خود کو اس وقت عمران خان کا متبادل بنا کر پیش کر رہے ہیں، حالانکہ اوقات ان کی یہ ہے عمران خان کے بغیر کہ وہ محض ایک میسنجر بن کے رہ گئے ہیں خفیہ ہاتھوں کے، جس نے آج رویداد خان سے بھی ملاقات کی عمران خان کے مزید منت ترلے کرنے کے حوالے سے۔ خیر، یہ ذکر آ گیا، استحکام پاکستان پارٹی کی اندراج ہوا، اور جو کہ مکمل طور پر ایک کافی عرصے سے، طویل عرصے سے خاموشی تھی پارٹی بننے کے بعد، آج پھر تھوڑی سی فردوس عاشق اوان صاحبہ ایکٹیو نظر آئیں، لیکن ان تلوں کے اندر تیل نہیں۔ اور نواز شریف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جناب 21 اکتوبر کو آئیں گے، ان کو بھی دل کے عارضے کی تکلیف ہے۔ ایک ماحول پھر سے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اگر کوئی نواز شریف کو گرفتار کیا گیا تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ شہباز شریف کی اہم ترین سٹیٹمنٹ اس حوالے سے آج سامنے آئی ہے، اور وہ جو میں نے کہا نا کہ شریفوں نے پھر جاکا دیا ہے، شریفوں کا چاکا آیا ہے بدماش بننے کا، وہ چاکا کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ادھر ہی ذکر ہے گرین سگنل کا بھی، کیونکہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی گرین سگنل کے بغیر نواز شریف کی پاکستان واپسی کیوں کر ممکن ہو سکتی ہے۔ اس گرین سگنل کی طرف شہباز شریف نے بھی اشارہ کیا ہے، اسحاق ڈار نے پہلے جو ہے وہ ایک ماحول بنایا اور کہا کہ حکومت جو اگلی ہوگی وہ نگران حکومت کے فیصلوں کو تسلیم کرے گی۔ انہیں کس نے بتایا؟ اسحاق ڈار صاحب کو کس نے بتایا کہ اگلی حکومت ان کی ہوگی؟ اگر تو عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے جو کہ دیوار کے اوپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو پاکستانی عوام کیوں کر پاکستان کو تباہی کرنے والے، پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے والے، پاکستانی عوام کے اوپر مہنگائی کے پہاڑ توڑنے والے اس معاہدے کو لے کر آگے چلیں گے جو اس نام نہاد حکومت کی جانب سے، ماہر حکومت کی جانب سے IMF کے ساتھ کیا گیا؟ یہ بڑا ہی اہم اور واضح جو ہے وہ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا پہلے بھی موقف آ چکا کہ وہ چیزوں کو لے کر تو چلیں گے۔ IMF نے ان سے بھی رابطہ کیا تھا، لیکن سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو عوام کے اوپر ظلم و ستم ہے، یہ کیوں کر پاکستان تحریک انصاف اس کو مانے گی IMF کے خلاف؟ اور اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں کہ جناب اگلا جو سیٹ اپ ہوگا وہ مانے گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف پاکستان میں جب لینڈ کریں گے تو ان کے پاس ضمانت موجود ہوگی۔ یہ کون ہے؟ عرفان صدیقی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ جناب پہلے لندن سے سعودی عرب جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ امریکہ اور سعودی عرب کا کس حد تک پاکستان کی جو انٹرنل پولیٹکس ہے اس کے اندر کردار ہے، یعنی وہاں سے بھی وہ ایک گرین سگنل لے کے آ رہے ہیں کہ جناب سعودی عرب سے بھی انہیں گرین سگنل ملا ہے کہ وہ پاکستان جائیں، لیکن وہ گرین سگنل بڑا ہی امپارٹنٹ ہے جس کی جانب اشارہ کیا ہے جناب جو ہے وہ شہباز شریف نے، کیونکہ ذاتی معالج کہہ رہے ہیں جناب سفر کے اندر بڑی مشکلات درپیش ہوں گی، نواز شریف کی صحت اب بھی خراب ہے۔ تو بھائی اب بھی اگر آپ کی صحت خراب ہے، سفر میں مشکلات آپ کو درپیش ہیں، اور ابھی اگر آپ آ رہے ہیں واپس تو پھر پہلے بھی آ سکتے تھے، اس وقت بھی تو مشکلات تھی نا، تو آپ کے جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں۔ پہلے کیوں نہیں آ رہے تھے وہ بھی سب کو پتہ ہے، اور اب کیوں آ رہے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ نواز شریف کے بھائی شہباز شریف کا بیان آج ٹی وی چینلز نے بڑا پروموٹ کیا کہ احتساب سب کے لیے ہونا چاہیے، 75 برسوں میں سیاستدان زیادہ نشانہ بنے ہیں۔ اب یہ اشارہ ہے
ایک بار پھر اس بدماشی کا، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کہاں آپ کر سکتے ہیں احتساب؟ آپ کو موقع ملا ہے 6 مرتبہ، کم از کم 3 مرتبہ آپ کے بھائی کو، 3 مرتبہ آپ کو، کون سا احتساب آپ نے کیا؟ مال لوٹ کو سوٹ کر اپنی جیبوں کے اندر ڈالا، ان کے ساتھ ڈیل کر کے آئے، اگر نکلے تو پھر دوبارہ ڈیل کر کے آگے۔ موصوف نے نواز شریف کی تاریخ بیان کی کہ کس طرح سے وہ آئے اور پہلی حکومت کے ساتھ ہوا یہ ہوا، اور دوسری کے ساتھ یہ ہوا، اور تیسری۔ او بھائی، پاکستانی عوام کو پتہ ہے آپ کے بھائی کا سیاست میں سٹارٹ 1982 میں کیسے ہوا، کس طرح سے وہ پھلوں کے، مٹھائیوں کے ٹوکرے لے کر جنرل جیلانی اور جنرل اعظم کے ذریعے پہنچے جنرل ضیاء الحق تک، اور اس کے بعد پھر ایک پوری تاریخ ہے۔ یہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ، اخبارات موجود ہیں، ان کی فائلیں ہمارے پاس پڑی ہیں، ایک ایک چیز ہم اس پلیٹ فارم پر پاکستانی عوام کے سامنے رکھ چکے، آگے بھی جا کے انشاءاللہ رکھیں گے۔ تو پاکستانی عوام نہ نواز شریف ہے نہ حامد میر ہے، پاکستانی عوام بھولے نہیں ہیں کہ یہ جرنیلوں کا لونڈا نواز شریف کس طرح پاکستانی سیاست کے اندر آیا، اور پھر کس طرح، چاہے 90 ہو، چاہے 97 ہو، یا چاہے 2013 ہو، جب وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم بنا تو کس طرح سے ڈیل کر کے آیا، کس طرح سے اس نے ڈیل کر کے آنے کے بعد بظاہر یہ دکھایا کہ میں نے گردن پکڑ رکھی ہے، اور دوسرے بھائی شہباز شریف نے اصل میں پیر پکڑ رکھے تھے۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے، اور ابھی پھر وہ اسی قسم کی حرکت کر رہے ہیں۔ آج شہباز شریف نے جب یہ بات کی تو نواز شریف کہنے لگے کہ جناب ہمیں جو ہے وہ، میں ملک میں کوئی انتقام لینے نہیں آ رہا۔ اسحاق ڈار نے بھی بیان دیا میں بہتری کروں گا، معاشی اصلاحات کا ایجنڈا ہے، ہمیں جناب معاف کرنا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ان کی تھوڑی سی کھچائی ہوئی نا ان کے اس بیان سے کہ میں یہ کر دوں گا فیض حمید، اور میں جنرل باجوہ، اور یہ وہ، اور میں فلانے جج، اور اب خاموشی۔ اور آج شہباز شریف صاحب فرمانے لگے کہ جناب سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ بھائی، آپ عمران خان کے نعرے کو چرائیں نہیں، الیکشن کے لیے سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس ابھی 18 ماہ کا موقع تھا، آپ سب کا احتساب، آپ نے تو اپنا احتساب نہیں ہونے دیا، تمام کے تمام کیسز آپ نے معاف کر دیے، ریورس کر دیے۔ اب بندیال صاحب جاتے جاتے اس معاملے کو ریورس کر کے گئے، تو دیکھتے ہیں کس طرح سے وہ سرکل دوبارہ سے چلتا ہے۔ آپ کیا احتساب کریں گے سب کا؟ یہ پدی کا شوربہ اور یہ منہ اور مسور کی دال، آپ مت ہمیں بتائیں جناب کہ آپ کتنے پانی کے اندر ہیں۔ معاملے کو لے کر چلتے ہیں جناب۔ آرمی چیف ایپیکس کمیٹی سندھ کراچی کے اندر نگران وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس ہوتا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی اس کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ بیان جو دیتے ہیں وہ بڑا امپارٹنٹ ہے۔ اس بیان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے پھر وہی خبر آپ کے سامنے دوبارہ، اس لیے کیونکہ براہ راست تعلق ہے، کنیکٹ کرنے کے لیے۔ نواز شریف نے کہا آج میرا آخری دن ہے، تو میں واپس آج آپ سے ملنے کے بعد آج چلا جاؤں گا، یا آج کے بعد پھر میں روانہ ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ان کے مقاصد ہیں ان چیزوں کے، وہاں پہ وہ صحافیوں سے ملتے ہیں، اور یہاں پر پھر اطلاعات آتی ہیں کہ جناب چیف جسٹس صاحب بھی 30 صحافیوں سے ملے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں شہباز شریف کے قانونی ماہرین کی جانب سے ہمیں گرین سگنل دیا گیا ہے کہ نواز شریف آ جائیں۔ تو جناب ذرائع تو اسلام آباد کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اصل میں تو گرین سگنل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہی چلے گا، قانونی ماہرین کا کیا چلے گا؟ چیف جسٹس وہ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، تو دیکھنا تو انہیں پڑے گا کہ آئین اور قانون ٹوٹ رہا ہے یا اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ جب نواز شریف نامی مجرم بگوڑا پاکستانی عدالتوں سے سزا یافتہ شخص آ کے پاکستان جیل نہ جائے اور باہر گھومے پھرے، اس کا لوگ استقبال بھی کریں، ان کے اوپر تو کیس ہونے چاہیے، اور آپ کہہ رہے ہیں گرین سگنل ہے قانونی ماہرین کا۔ خیر، آرمی چیف صاحب نے فرمایا کہ جناب وسائل کی چوری روکنے کے لیے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی جاری رکھیں گے۔ اچھا، بالکل درست بات ہے، ٹھیک ہے، نگران سیٹ اپ ہے، آپ نے کہا جی ہم جاری رکھیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کیا بات کر رہے تھے؟ عمران خان کیا کہہ رہے تھے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی خفیہ ایجنسیز ان کے ساتھ کھڑی ہوں؟ جب عمران خان یہ بات کیا کرتے تھے تو نام نہاد بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے ان کے بکس میں۔ وہ بھی تو یہ کہتے تھے کہ پاکستان کے ادارے میرے خلاف کھڑے ہو جائیں، تاکہ یہ جو غیر قانونی سرگرمیاں کر رہا ہے یہ مافیا، یہ ہینڈلرز، یہ جناب علی پاکستان کا سیاسی مافیا جو منی لینڈرنگ کر کے اربوں روپے ملک سے باہر لے گئے، جنہوں نے ملک کے اندر اکانومی کا بیڑا گرک کر دیا، کرپشن کر کے، غیر قانونی سرگرمیاں، ڈالر کی اسمگلنگ، باقی دیگر معاملات۔ اور اب آرمی چیف صاحب نے کہا کہ کارروائی جاری رکھیں گے غیر قانونی سرگرمیوں کو۔ انہوں نے کہا کارروائی جاری رکھی جائے، حکم انہوں نے کر دیا کہ کارروائی جاری رکھی جائے، یعنی باقاعدہ طور پر اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نگران سیٹ اپ کے اندر جو ہے وہ فرنٹ فٹ کے اوپر ہے، ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو منتخب حکومت ہوگی، جو اس سے پہلے تھی عمران خان کی، اور جو آگے چل کر بھی عمران خان کی منتخب حکومت آ رہی ہے، کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟
کہ یہ جو غیر قانونی سرگرمیاں پاکستان میں چل رہی ہیں ان کے خلاف اگر اگلی حکومت عمران خان اگر اسی طرح کی کارروائیاں جاری رکھیں گے تو پھر وہ ہوگا جو جنرل باجوہ صاحب نے کیا، یا وہ ہوگا جس کی طرف پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اشارہ کر رہی ہے کہ غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ آپ کے کمنٹ بڑے امپارٹنٹ ہیں، آپ کا فیڈ بیک بڑا امپارٹنٹ ہے، جس سے ہمیں اپنی ویڈیو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ ضرور فیڈ بیک دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔